बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह चैनल 51 में हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुर्राफ़े। नाजरीन, आज की इस ख़ुसूसी नशरियात के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिज़नेस के हवाले से, और जो सबसे एक अहम आज का इशू होगा बिज़नेस के हवाले से वो ये है कि हम ये देखते हैं कि जो हम लोग के जो बिज़नेस करने वाले अफराद होते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं आम तौर के ऊपर, इनकी ये कोशिश होती है कि अपने बिज़नेस को एक्सपेंड किस तरीके से किया जाए और फॉरेन कंट्रीज़ में बिज़नेस कैसे किया जाए। तो आज बिज़नेस को एक्सपेंड करने के हवाले से और जो फॉरेन में बैठे हुए अफराद हैं उनका पाकिस्तान के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी, और पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसको किस तरीके से हल किया जा सकता है, इन हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारे साथ शख्सियात आज इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं उनका मैं अगर आपको तारुफ़ करवाता चलूँ तो हमारे साथ फ़ारूक खान साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं जी ओवरसीज़ बिज़नेस फर्म यूके के, और उनका साथ देंगे जी आज हमारे साथ सलमान डोसा साहब, जो आईटी एंड सोशल मीडिया डायरेक्टर हैं इसी फर्म के। सबसे पहले हम फ़ारूक साहब से डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी फर्म है क्या और इसका बेसिक जो वर्किंग है पाकिस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर वो कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ओवरसीज़ बिज़नेस फोरम यूके का पहले तारुफ कराता चलूँ। ओवरसीज़ बिज़नेस फोरम एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रिज है यूके और पाकिस्तान का। इसमें हम बिज़नेसेस की नेटवर्किंग का काम करते हैं कि जो दो बिज़नेसमैन हों वो आपस में नेटवर्किंग करें। उसके लिए हम इवेंट्स भी करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में भी कर रहे हैं और यूके, यूरोप, हर जगह पे हम करते हैं, ताकि अगर बिज़नेस टू बिज़नेस आपस में जब रिलेशन आपस में बढ़ता है और उसमें बीच में कोई कमीशन एजेंट या कोई दूसरा इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा प्रॉफिट भी उसको मिलता है, और आपस में उनकी जो टॉकिंग होती है वो उसमें फ़ैसला कर सकता है कि क्या मैं इससे माल ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ। पाकिस्तान हम आए, हमने यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेशावर, मर्दान और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल जो बिज़नेसमैन है, आम दुकानदार जो बिज़नेसमैन वो चाहे कि अपना माल बेचना चाहे बाहर मुल्कों में, वो भी कर सकता है इस प्लेटफार्म से। और इस प्लेटफार्म से फ़ायदा सिर्फ बिज़नेस को नहीं, उसके हमारे जो मुल्क की जो क्राइसिस हैं उसको भी है कि वहाँ से एक इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान और यहाँ से एक्सपोर्ट को तरक्की मिलेगी। एक्सपोर्ट सबसे अहम एक इदारा है, जो आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सपोर्ट ना होने की वजह से बढ़ रही है। इसी वजह से करेंसी का रेट हम आप देख रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम में है। अब जब हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, उसमें यही बात डिस्कशन हुई कि उनको भी कुछ क्राइसिस में, यानी उनको भी प्रॉब्लम है आईबीएस की तरफ से और दूसरे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के पाकिस्तान के, कि उनको एलसी नहीं खोली जाती बैंकों से, बहुत उनको प्रॉब्लम होती है। ख़ासकर डॉलर्स का आजकल आपको मालूम है बहुत क्राइसिस रहा है और डॉलर का रेशियो बहुत ज़्यादा अप डाउन रहा, लेकिन अब कुछ महीनों से तो बहुत हाई चला गया था। अब थोड़ा शायद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने का इम्कान है। तो वो क्राइसिस जो है मुल्क की तरफ तरक्की में रुकावट बन जाती है। अगर हमारी हुकूमत भी इसमें ताउन करे और बिजनेसमैन भी खुद अच्छा तरीके के साथ और पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अच्छा रास्ता इख्तियार करे और अपने बिजनेस को बढ़ाए, तो इस नेटवर्किंग में आए और उसको वहाँ से हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे हम उसके बिजनेस में हेल्प करेंगे। साहब के पास जाऊँगा। सर, ये बताइएगा कि एक्सपोर्ट्स का सर ने जिक्र किया है, तो एक्सपोर्ट्स और फिर क्राइसिस जो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि डॉलर का क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से डॉलर का रेट दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। लोग थोड़ी सी कुछ कमी तो आई है, लेकिन अभी भी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो सर, ये बताइएगा कि आपकी फर्म जो है किस सूरत में हम देखेंगे कि ये जो क्राइसिस है इसको ओवरकम करने में अपना किरदार अदा कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कहूँगा कि हमारे फोरम का जो मेन मकसद जो हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि ब्रिज क्रिएट करना है, यहाँ पर बिजनेसेस के साथ हमें लिंक करना है, और हमारा मकसद यही है कि हम स्मॉल इंडस्ट्री से लेकर लार्ज इंडस्ट्रीज के जितने भी बिजनेसेस है पाकिस्तान के अंदर, उनका कनेक्शन हम यूके बिजनेसेस के साथ करें और उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। ये वो जो हमारी जो नेटवर्किंग की जो हम बात कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल नेटवर्किंग, और वो इंटरनेशनल नेटवर्किंग इस तरह होती है कि आप
کو انویٹیشن دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اٹینڈ کریں وہاں پر اور اپنی چیزوں کو وہاں پر ڈسپلے کریں. اگر آپ ہینڈی کرافٹ کرتے ہیں یہاں پر تو وہاں پر آ کے آپ ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو جس طرح ہم وہاں پر شو کریں گے, آپ کو انویٹیشن انوائٹ کریں گے, آپ کو ممبرشپ لینی پڑے گی ہمارے فورم کی. اس فورم کی ممبرشپ کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ بس آپ نے ممبرشپ لے لی تو ہر چیز آپ کو مل جائے گی. ہر چیز اصولوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہر چیز جس طرح ہمیں یو کے کا لو فالو کرنا پڑتا ہے, اسی طرح ہمیں پاکستان کا لو بھی فالو کرنا پڑے گا. اور ہم اس دونوں کو ملا کے ایک کمبائن برج بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 100 پاؤنڈ ہے, وہ بھی لائف ٹائم ممبرشپ, لائف ٹائم ممبرشپ جسٹ 100 پاؤنڈ. جی, لائف ٹائم ممبرشپ ہے اور اس کے اندر بہت سارے مقاصد ہیں. آپ اپنی پروموشن کر سکتے ہیں, آپ کو ہم پلیٹ فارم دیں گے, اس پہ پروموشن کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیا چیزیں ہیں. تو بہت سارے چینلز ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں اس کے لیے, اور وہ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں ہماری. اگر ویب سائٹ پہ جانا ہے انہیں تو وہ انفارمیشن آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں ان کو. اگر جو بھی آپ کے پاس آئیں تو وہ ان کو انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں. اگر جو بندہ گروپ کا حصہ بنے گا تو وہ اپنے گروپ میں یہ تعارف کر سکتا ہے کہ وہ کیا کام کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل یہاں سے کوئی ویجیٹیبلز بھیجنا چاہتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یو کے لیے ہی کریں گے, ہمارے پاس ہر ممالک ہیں. ابھی ہمارا ریسنٹ ایک ایونٹ آنے والا ہے جو دوحہ میں ہے, قطر میں, وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ یورپ میں کر سکتے ہیں, آپ یو ایس میں کریں گے, ہم کینیڈا میں کریں گے, مختلف ممالک سے کریں گے. وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ پہلے اپنا تعارف پیش کریں ہماری فورم میں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی کرتے ہیں تب بھی وہ تعارف پیش کریں اپنا کہ میں ہینڈی کرافٹ کرتا ہوں, میں ویجیٹیبل کا کام کرتا ہوں, میں کوئی ایسی انوکھی چیز کر رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو پتہ نہ ہو. تو ہماری فورم میں اپنا تعارف کرے گا. جو انٹرسٹڈ ہوگا وہ بھی فوراً اس سے رابطہ کرے گا. وہ بھی رابطہ یعنی اس کے بیچ میں جو لوگ آئیں گے وہ اس سے بچتے چلے جائیں گے. وہ ان کے ڈائریکٹ بزنس ٹو بزنس آپس میں کریں گے. اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کر دیا جائے تو مطلب جو یہاں سے آپ چیز بیچ رہے ہیں, فار انسٹنس آپ ایک موبائل فون بیچنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ جو موبائل فون پرچیز کرنے والی کمپنی ہوگی اور آگے اس کو ریسیل کرنے والی کمپنی ہوگی وہ کانٹیکٹ کرے گی. مطلب ایک بزنس دوسرے بزنس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا. یہ ڈائریکٹلی پبلک ٹو پبلک نہیں, بزنس ٹو بزنس. بالکل بی ٹو سی نہیں. بالکل. اچھا سر, اسمال انڈسٹریز کا آپ نے ذکر کیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. اس میں سر یہ گائیڈ کیجیے گا کہ جو پرٹیکولرلی اسمال انڈسٹریز یا پھر فیمیلز ہم دیکھتے ہیں جس طرح وہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر ہینڈی کرافٹس کرتے ہیں, تو ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا؟ اگر ان کی انڈسٹری یہاں کے پاکستان کے قانون کے مطابق رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے, وہ اپنی بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے, اور جو فالو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو چیمبر کا قطع کلامی کی معذرت, چیمبر کا حصہ ہونا لازمی ہے اس کے لیے. وہ ان کی مرضی ہے. اگر چیمبر کا حصہ ہو تو بہتر ہے, کیونکہ چیمبر ایک اچھا ادارہ ہے جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہاں پہ آپ کو آگے آپ کو مشورے دیتا ہے. وہ بہت بہترین ادارہ ہے. رجسٹریشن بھی سب رجسٹریشن ان کو کرنی چاہیے قانونی طور پہ. ویسے آپ کا جو رول ہے اس میں ایف بی آر کی رجسٹریشن لازمی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, جیسے اسمال انڈسٹریز ہے. ابھی آپ نے کسی کو خطا کلامی کی معذرت, سوال میرا اس لیے تھا کہ عام طور کے اوپر جو اسمال انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ لوگ ان چیزوں سے تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ہاں, ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں آپ کو. ابھی جیسے آپ نے پھر اپنے کسی اور کو کہا کہ بھائی میرا یہ سامان ہے, آپ آگے بھیج دیجیے. بالکل ٹھیک ہے نا. ابھی اس نے ان سے ایز اے سامان اٹھایا, ابھی سامان آپ سے لے رہے لیکن آپ کو اس کی اجرت نہیں مل رہی ہے جو آپ کو ملنی چاہیے. بالکل. ابھی وہی سامان آپ سے اس نے 100 روپے کا لیا, 200 روپے کا لیا, اور وہ وہاں پر 5,000 روپے کا بیچ رہا ہے, 10,000 روپے کا بیچ رہا ہے, تو آپ کی کیا ویلیو رہی کہ آپ جو ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے کسی اور کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے یہاں سے اٹھانا ہے, پھر مجھے آپ کا سامان یہاں سے یہاں لے جانا ہے, پھر مجھے وہاں سے وہاں لے جانا ہے. لیکن اس میں یہی بات آ جاتی ہے نا کہ تھوڑی سی تو ہمت کرنی پڑے گی. آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمت تو کرنی پڑے گی, آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا. اور اگر آپ رجسٹر کریں گے تو آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو سپورٹ کس طرح ملتا ہے. بالکل سر, اور اس پلیٹ فارم سے ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کا جو گورنمنٹ کے جو جتنے بھی جو گیٹ ویز ہیں ان سے آپ کو گزرنا چاہیے. ادھر وہ ایف بی آر میں رجسٹریشن ہو یا پھر آپ کو چیمبرز میں بھی اگر جائیں گے تو آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا. بہت ساری چیزوں کا آپ کو چیمبر جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے.
بنتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہینڈی کرافٹ کتنی محنت سے بنائے جاتے ہیں. اس میں لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں بہت مشکل سے اس کا پھول بنانا, اس کی وہ چیزیں وہ لک بنانا کتنی محنت کرتے ہیں. لیکن وہ جو دوسرا جو بڑا انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے وہ اس سے یہاں پہ لوکل والا وہ اٹھا لیتا ہے. مطلب اس نے اگر 10 روپے کمانے تھے تو اس کو روپیہ بھی نہیں ملتا, وہ لے جاتا ہے. جی ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں, وہ ہاتھوں کے ساتھ جہاز بناتے ہیں اور ایسے ماڈلز بناتے ہیں سر, آپ کو دیکھ کے لگے گا نہیں کہ یہ ماڈل ہے. اگر آپ پکچر دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ F-16 F-17 یہ اوریجنل ہے, بالکل ہمارے سامنے ہے. تو وہ جو ہمارے دوست ہیں وہ ابتدائی ایام میں پاکستان کے اندر جہازوں کی فروخت کرتے تھے, تو انہیں چند ہزار مشکل سے ملتے تھے. اور اب جب انہیں اس کو جب دیگر ممالک میں سیل کرنا شروع کیا تو اب وہ ایون ملینز میں بھی انہیں ان جہاز کو بیچا ہے. سر اگر ہم بات کرتے چلیں, آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے یہاں پر بیٹھے لوگوں کی آپ کی جو فرم ہے وہ مدد کر رہی ہے. یہ سر بتائیے گا جی, جو آپ کا فورم ہے اوورسیز بزنس فورم UK, یہ UK میں بیٹھے ہوئے افراد یا پھر جو اوورسیز افراد ہیں ان کی کیسے ہیلپ کرے گا؟ یہ UK میں بیٹھے افراد کے لیے بھی ہم انویسٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کے فل رجسٹرڈ ہوں, جیسے یہاں کے جو بڑے بڑی سوسائٹیاں موجود ہیں. لیکن پرائیویٹ سوسائٹی ہم نہیں کرنے دیتے, جو رجسٹریشن NOCs ہونی چاہیے, اس کے پاس فل لوکیشن صحیح ہونی چاہیے, یہاں تک کہ اس کے جو اونرز ہوتے ہیں ہم ان کو بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ خود کس طرح کے, اس کے پاس کیا اس کا وہ ہے بیک گراؤنڈ ہے اور کیا اس نے کرنا ہے آگے. اس کے بعد ہم وہاں کی عوام کو متعارف کرائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ اگر کوئی ہیپنڈ ہو جاتا ہے پاکستان میں اوورسیز کو, تو پھر اوورسیز وہاں پہ کورٹ جا سکتا ہے, اور وہاں پہ کورٹ کا بہت ہی سخت ہے, نہ وہاں کوئی سفارش ہے نہ کچھ ہے. اور یہاں پہ تو کچھ ہو بھی جائے لیکن وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا آدمی. تو بہتر ہوتا ہے کہ صحیح چیز ہو اور صحیح چیز دوسرے کو پہنچائی جائے. بالکل. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو پاکستان میں بن چکا ہے کہ آپ اوورسیز ہیں, آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور آپ کی جب واپس آتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ فزیکلی موجود ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کا یہ جو قدم ہے, اس میں ہم بھی 51 نیوز HD کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت اچھا قدم ہے. ہم نے اس سلسلے میں گورنر KPK سے ملاقات کی, صدر پاکستان سے آج ہی ملاقات ہوئی ہے صبح. ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کم از کم یہاں پہ اوورسیز کمیشن ہونا چاہیے, اوورسیز کے لیے ایک کورٹ ہونا چاہیے. جیسے بینکس کے لیے آپ کو پتہ ہے بینک ٹریبونل یہاں موجود ہے اور ان کے لیے کافی سہولتیں موجود ہوتی ہیں. ووٹ کی بھی درخواست کر جی, ہم نے کہا کہ اوورسیز کے لیے ایک کورٹ ہونی چاہیے کہ اوورسیز اگر نارمل کورٹ میں جاتا ہے, فار ایگزامپل وہ کیس لے کر جاتا ہے, تو اس کی کیس اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ خود تو بیٹھ نہیں سکتا یہاں پہ. ظاہر بات ہے اس نے اپنے ملک میں بیٹھنا ہے, یعنی اس کا ملک اس وقت UK ہے یا فرانس ہے یا جرمنی ہے. بالکل سر, کوئی بھی ایک کیس کے پیچھے تو اپنا انکم تو نہیں نہ روک سکتا. بالکل اپنی انکم نہیں روک سکتا, اپنی جاب کر رہا ہوتا ہے, بریڈ اینڈ بٹر لوگ ہوتے ہیں. اور آج کل تو ایک دن کی بھی اگر بے روزگاری ہو تو کتنا اثر پڑتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ جو ریشیو ہوتا ہے وہ آیا, چلو اگر ایک کیس لگا ہے کورٹ میں, ٹریبونل ہے اگر اوورسیز کا, تو ادھر کیس لگا ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے, تو اس کے لیے ججز مقرر کر دیے جائیں, 1 یا 2 یا جتنے تعداد ہو, اور وہ اوورسیز اپنا کیس اوورسیز کورٹ میں لے آئے. بالکل. اور اس کے آن لائن بھی اگر ہو جائے تو زیادہ بیٹر ہوگا سر. لیکن ہمیں یہ کنفرم کیا گیا آج پریزیڈنٹ نے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہماری ویب سائٹ ہے پاکستان گورنمنٹ کی ویب سائٹ, اس کے اوپر آپ کو 60 ڈیز میں ہم آپ کو آنسر دیں گے. 60 ڈیز کے اندر. جی 60 ڈیز. ابھی 60 ڈیز آپ ایک فیگر رکھیں کہ 60 ڈیز کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہے 60 ڈیز کے اندر. ٹھیک ہے جی. بالکل جی. تو وہ 60 ڈیز انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ لوگوں کے یہ چیزیں مسئلے ہم نے حل کیے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ریسنٹ پاسٹ میں کافی کچھ ویسے اور کیا گیا جی. لیکن وہ جو ابھی جیسے خان صاحب, ابھی جیسے چیئرمین صاحب نے کہا کہ بھائی ابھی میرے کو بینک میں اپنا وہ اگر میرے کو 10 لاکھ بھجوانا ہے یا 10 لاکھ منگوانا ہے وہاں سے, تو مجھے واپس میرا پورا چیک ہوتا ہے کہ میرا بایو میٹرکس ہونا ضروری ہے, اور اس کے لیے مجھے واپس پاکستان بلایا جاتا ہے. کہ میں پاکستان کیسے آ سکتا ہوں بھائی, میں بزنس وہاں کرتا ہوں, تو میں مجھے واپس آنا. ہمیں کہا کہ ہاں جی, آپ کا پاکستان میں مثلا میرا اکاؤنٹ ہے, میں اوورسیز ہوں,
میں یہاں پہ UBL MCB یا کسی میں بھی اکاؤنٹ ہوگا, اگر میں اس میں ٹرانزیکشن 5-6 مہینے نہیں کروں گا, میرا اکاؤنٹ جو ڈومن کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ آئیں یہاں پہ, پاکستان آئیں اور یہاں پہ اپنا بایومیٹرک کریں تب آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہوگا. تو یہ تو غلط ہے کہ اوورسیز اتنا پیسہ خرچ کر کے آئے صرف ایک انگوٹھا لگانے کے لیے, تو اس کو وہاں پہ ایکسیس کیوں نہیں دیا جاتا, جبکہ ایمبیسی ہماری موجود ہے, پاکستان کی ایمبیسی ہے, وہاں پہ بایومیٹرک کر دی جائے, وہ وہاں جائے ایمبیسی میں اپنا بایومیٹرک کر لے اور بینک کے پاس وہ آ جائے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. صدر صاحب کی ملاقات, گورنر صاحب کی ملاقات کے بعد چیمبرز کی جو آپ کی ملاقات ہوئی ہے, کتنے پازیٹیو ہیں ایک کامن بزنس مین کو لے کے کہ اس کو کتنا سوری ٹو سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اہم پوائنٹ ایک ہے ٹورزم پہ ہم کام کر رہے ہیں, کافی 15 سال سے میں کام کر رہا ہوں. میں نے ٹورزم پہ کافی سرچ کیا, میں نے پاکستان میں ٹورزم کروایا, یہاں پہ غیر ملکی آتے ہیں لیکن ان کو سیکیورٹی محسوس نہیں ہوتی. سب سے خوبصورت ٹورزم ہمارا خیبر پختونخوا میں ہے, جیسے نتیہ گلی ہے, کاغان ہے, ناران ہے, سوات ہے, کتنی خوبصورت جگہیں ہیں, لیکن وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. اگر کوئی یہاں پہ پرائیویٹ ادارے اگر ہوں جو ٹورزم کو فروغ دینا چاہیں تو وہ رجسٹرڈ کریں اور UK کو بتائیں کہ یا ہمیں بتائیں کہ ان کی ہم پروموشن وہاں پر کریں, کہ وہ لوگوں کو پلیٹ فارم دیں, وہاں سے جو بچے ہیں وہ آئیں اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں, تو ان کو خوبصورت جگہیں دکھائی جائیں. تو اگر یہاں کی خوبصورت جگہیں وہاں کے بچے یعنی پاکستانی برٹش بچے وہ یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو وہ یورپ جانا چھوڑ دیں گے, تو کتنی خوبصورت جگہیں پاکستان. بالکل تو ٹورزم پہ میں بہت امید میں رکھ کے آیا کہ میں صدر صاحب سے بھی, میں نے صدر پاکستان صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمیں ملاقات کا ٹائم دیا اور ہم نے کافی ان سے ان مشکلات کے بارے میں ان کو آگاہ کیا, انہوں نے اطمینان دلایا ہے. اللہ بہتر کرے. سلمان صاحب وہی کوشچن ہے کہ کتنے پازیٹیو ہوئے ہیں اور کیا کچھ یقین دہانیاں آپ کو کہ گورنر صاحب نے اور صدر صاحب نے کروائی؟ دیکھیے پازیٹیوٹی تو وہ شو کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہونے کی ضرورت ہے اور ہوگی. اس کے اندر ہر جنے کا ایک وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں انپٹ کرنا پڑے گا. ایک اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے. ہم یہ یہاں پر آ کے یہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جس میٹنگیں کی ہیں چیمبرز کے ساتھ اور جس طرح ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم نے گورنر صاحب کے ساتھ اور پاکستان کے صدر پاکستان کے ساتھ کہ ہم یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ریڈی ہیں انپٹ کرنے کے لیے, آپ ریڈی ہیں انپٹ دینے کے لیے. بات تو یہی آ جاتی ہے یہاں پر. میں آخر میں اپنی عوام کو ایک پاکستانی عوام کو ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے وساطت سے کہ بھائیوں, آپ لوگ اگر اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں, آپ کے پاس بہت کچھ ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہے. آپ اگر چھوٹے بزنس مین ہیں یا بڑے ہیں, آپ پلیٹ فارم یوز کریں, ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہر ممکن مدد کریں. ہم کسی لالچ کے تحت نہیں کر رہے, ہم صرف محب الوطنی کی وجہ سے. ہم لوگ بہت محسوس کرتے ہیں جب ہم یورپ میں یا 7 سمندر پار ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں کا درد ہمارا درد ہے. اللہ پاکستان کو سلامت اور آباد رکھے. یہ بڑا خوبصورت پیغام تھا سلمان صاحب, آپ کا پیغام. میرا پیغام بھی یہی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں, کیونکہ ہم بھی جو چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہمیں جو درد محسوس ہوتا ہے وہاں پر, ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ بھی خود کفیل ہو جائیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس فورم کو اس طرح یوٹیلائز کریں آگے بڑھنے کے لیے. دیکھیں قدم تو اٹھانا پڑے گا, اگر قدم نہیں اٹھائیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تکلیفیں تو ہے ہمارے پاس, ایسے نہیں کہ تکلیفیں ہمارے پاس وہاں پر UK میں نہیں ہے, وہاں پر بھی ہمارے پاس بھی تکلیف ہے, لیکن ہر نیا دن دیا جاتا ہے ہمیں کچھ اچیو کرنے کے لیے, تو وہ اس دن کو لے کے ہم آگے بڑھیں. سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے صبح اٹھ کے کہ آپ پہلے اپنا جو گھر کا جو روٹین ہے اس کو دیکھیں کہ ایسا روٹین, آپ کی سراؤنڈنگ کس لوگوں کے ساتھ ہے, آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, آپ کیا سن رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں میڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, آپ کے اوپر لاگو پڑتا ہے کہ آپ کو کیا سننا ہے. اچھی چیز سننی ہے تو اچھی چیز سنیں, اگر آپ کو وہی چیزیں سننی ہے جو آپ سنتے آ رہے ہیں تو پھر آپ آگے کیسے بڑھ سکیں. بہت شکریہ سلمان صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا بھی. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے اور پیغام آج کا یہی ہے
کہ اوورسیز بزنس فورم UK جو ہے یہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا بھی پاکستان سے باہر، یا پھر اگر آپ پاکستان سے باہر بیٹھے اور پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ محب الوطن پاکستانیوں کا جو گروپ ہے یہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کا بازو بننے کے لیے تیار ہے۔ دعا اور امید یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے جڑی ہر چیز ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔